Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 96 पेज 96 खोलें। यूनिट नंबर 4 है जिसका मौजू है इजाज़ात और सबक नंबर है 1। सबक का नाम है किताब चीज़ों की कहानी से एक इक़्तिबास। ये किताब है जिसका नाम है चीज़ों की कहानी, उसमें से एक पैराग्राफ एक इक़्तिबास लिया गया है। तो देखते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो साबुन और पानी से हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश या मसवाक से दांत मांजते हैं यानी साफ़ करते हैं, और कंघे से बाल बनाते हैं। खाने के वक्त मेज़ के सामने कुर्सी रख कर बैठ जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर चमचा इस्तेमाल करते हैं। जो खाना आप खाते हैं चूल्हे पर पकता है और पकने के बाद बर्तनों में आपके सामने लाया जाता है। डोंगे से रिकाबी में खाना निकालते हैं, फिर इत्मीनान से खाते हैं। रिकाबी प्लेट को बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये बनी कैसे हैं, ये किस तरह से वजूद में आई हैं? जब अंधेरा हो जाता है तो आप बत्ती जलाते हैं, गर्मी लगती है तो पंखे की रफ्तार तेज़ कर देते हैं। जब घड़ी बताती है कि सोने का वक्त हो गया तो आप कपड़े बदलते हैं, लेटने की तैयारी करते हैं और पलंग पर लेटकर गहरी नींद सो जाते हैं। साबुन और पानी, ब्रश, मसवाक, कंघा, कुर्सी, मेज़, छुरी और चमचा, बत्ती और कंघा, घड़ी और पलंग, हम सुबह से लेकर रात तक कितनी बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं कि हम इनके बारे में गौर भी नहीं करते। हम गौर ही नहीं करते कि ये कहाँ से आई, किसने बनाई, किस तरह से ये ईजाद हुई। मगर एक ज़माना ऐसा था जब लोगों को इस तरह की बस थोड़ी सी सहूलतों के साथ गुजारा करना पड़ता था, और इससे पहले एक ज़माना ऐसा भी था जब इनमें से कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी। इस वक्त हर आदमी को सख्त गिर फितरत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी पड़ती थी, और ज़िंदा रहना इसी जद्दोजहद का नाम था। अपने जहन को इस्तेमाल करके आदमी ने रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अपने रोज़ो शब को आसान बना लिया। रोज़ो शब दिन रात, उसने मौसम को की सख्ती पर काबू पाने के तरीके ढूंढे, काम आसान बनाने के लिए औजार ढाले, यानी हथियार बनाए जिनसे हम काम आसान कर सकें। जो वक्त गुज़रता गया, लोगों ने ज़िंदगी को सहल और आसान बनाने के नित नए तरीके ढूंढ लिए। लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाए जिनमें खाना पका सकें और पका हुआ खाना रख सकें। बैठने के लिए कुर्सी और लेटने के लिए पलंग बनाए। तरह तरह की मेज़ें बनाई। घरों की और सामान की हिफाजत के लिए ताले बनाए और ताले खोलने के लिए चाबियाँ। वक्त का ध्यान रखने के लिए घड़ी ईजाद की और वक्त के बेहतर इस्तेमाल के लिए कागज़, कलम और किताब। कि ये जिस तरह से इंसान को ज़रूरत पड़ती गई, उस तरह से इंसान अपने लिए नई ईजादात करता गया। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें ईजाद करता गया। लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में हासिल नहीं हो गईं। चीज़ें भी लोगों की तरह बढ़ती और बदलती रहती हैं। इस किताब में चीज़ों की यही कहानी बयान की गई है। पुराने ज़माने में लोगों के बरखिलाफ़ आज का इंसान अपनी ज़िंदगी का एक दिन गुजारने के लिए कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। हम इन चीज़ों की सहूलत के आदी हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें हमेशा से मौजूद नहीं थी। इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ों को ईजाद करना पड़ा। चीज़ों की ये कहानी बताती है कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में इंसान ने कैसे इन चीज़ों को बनाया और तब्दील किया। मुख्तलिफ़ मुल्कों और मुख्तलिफ़ ज़मानों से होती हुई चीज़ें आखिर इस शक्ल में कैसे पहुँची जिससे हम मानूस हैं, यानी किस तरह से इन अशकाल में पहुँची जो हम देखते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ों की कहानी का ये बुनियादी ख़्याल जर्मन निजात मुसन्निफ़ फ्रैंक जोपो की एक किताब से माखूज़ है। ये किताब बड़ी दिलचस्प और मालूमाती है। यानी इस किताब में जो चीज़ों के बारे में जो बुनियादी ख़्याल है, उसके बारे में जर्मन का रहने वाला फ्रैंक जोपो उसने
اس کی کتاب ہے اس سے یہ لی گئی ہے کہانی، جس میں اس چیزوں کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ صفحہ 97 پیج 97 پہ آ جائیں۔ بتی۔ ابتدا میں سورج اور چاند اور ستارے انسان کے لیے روشنی کا واحد ذریعہ تھے، کیونکہ روشنی کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی تھی؟ سورج، چاند اور ستارے۔ جب اندھیرا ہو جاتا تو لوگ جو بھی کام کر رہے ہوتے اسے چھوڑ دیتے اور سونے کی تیاری کرنے لگتے۔ اس وقت روشنی محدود تھی، اندھیرا بھی بہت خوفناک اور طاقتور تھا۔ کیونکہ روشنی تو کوئی نہیں ہوتی تھی۔ جن دنوں میں چاند ہوتا تھا، چاند پورا ہوتا تھا، تو ان دنوں میں چاند کی روشنی ہوتی تھی، لیکن جب اماوس کی راتیں ہوتی تھی، اندھیرے والی راتیں ہوتی تھی، تو بہت زیادہ اندھیرا خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے یہ اندازہ ہوا کہ آگ جلانے سے اندھیرے کو فروغ کیا جا سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ فروغ ختم کرنا، سلگتی ہوئی لکڑی کے ذریعے روشنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ اندھیرا کونے خدروں میں سمٹنے لگا۔ سرو کی لکڑی یا چربی میں ڈبوئے ہوئے سینٹھے سے بنائی ہوئی مشعل زیادہ دیر تک جلتی تھی، اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں انگلیوں کے پھوڑے جلنے کا خطرہ نہیں تھا۔ جلتی ہوئی مشعلیں لے کر انسان اندھیرے کی نامعلوم سلطنت فتح کرنے نکلا۔ اب دنیا اس کے سامنے روزے روشن تھی۔ روشنی کے لیے چراغ سب سے بہتر تھا۔ یہ پتھر کے دور کی کسی آدمی کی ایجاد ہے۔ پہلا چراغ بس اتنا سا تھا کہ کھوکھلے پتھر یا مٹی کے پیالے میں چربی بھر دی گئی، اسے کہیں بھی رکھا جا سکتا تھا اور خالی ہو جانے پر دوبارہ بھرا جا سکتا تھا۔ اب روشنی انسان کے اختیار میں آ گئی تھی۔ کس طرح اختیار میں آ گئی تھی کہ کھوکھلا یعنی خالی پتھر لے لیں، یا پھر کوئی دیا مٹی کا برتن لے لیں جس میں چربی بھر دیں، اس کو جب چاہے جلا لیں، جب تک اس کے اندر چربی رہے گی وہ جلتا رہے گا، اور چربی ختم ہوگی تو وہ بجھ جائے گا، اور دوبارہ چربی ڈال کر اس کو جلا سکتے ہیں۔ ہاتھ اور چینی کے بنے ہوئے چراغ قدیم یونانیوں اور رومیوں کے گھر میں روشنی کرتے تھے۔ وہ لوگ چراغ جلانے کے لیے تیل کا استعمال کرتے تھے اور چراغ میں بتی ڈالتے تھے، جس سے دھواں کم اٹھتا تھا اور شعلہ بھڑکتا کم تھا، جس کی وجہ سے روشنی مستحکم ہوتی تھی۔ نہیں، جب شعلہ بھڑکتا ہے نہیں تڑ ہوتی ہے، تو روشنی جو ہے نا وہ کبھی تیز ہوتی ہے کبھی آہستہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں چراغ میں جب بتی ڈالتے تھے تو اس سے دھواں بھی کم ہوتا تھا، اور روشنی جو ہے وہ مستحکم یعنی ایک جگہ پہ رہتی تھی، کم یا زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ صفحہ نمبر 98 پیج 98 پہ آ جائیں۔ رومیوں سے بہت پہلے قدیم چین کے باشندوں نے لالٹین بنا لی تھی، جسے گھر کے باہر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ روشنی کی لو موسم اور تیز ہوا سے محفوظ تھی، اور لالٹین کے اندر سے چھن چھن کر آتی تھی، یعنی چھن چھن کر آتی لالٹین کے اندر سے ڈھکتی تھی۔ چینیوں نے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ لالٹین کو بہت دلکش بنا دیا۔ لالٹین کی صورت میں روشنی کو ایک گھر مل گیا۔ لالٹین کے اوپر ہے وہ جو بتی ہوتی ہے نا، بتی کے اوپر ایک شیشے کا گھر سا بن جاتا ہے، جس سے اس کو ہوا نہیں لگتی۔ جب ہوا نہیں لگتی تو لائٹ بجھتی نہیں ہے، روشنی بجھتی نہیں ہے۔ نئے سال کی آمد اور دوسرے تہواروں پر وہاں اب بھی لالٹینیں روشن کی جاتی ہیں اور گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں تیل آسانی سے نہیں ملتا تھا، وہاں لوگ روشنی کے لیے دوسرے ذرائع پر انحصار کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے محل اور قلعے قندیل اور مشعل سے روشن ہوتے تھے۔ یورپ کے محلات میں ایسی ٹوکریاں رکھی جاتی تھیں جن میں آگ جلائی جاتی تھی۔ گھروں کے باہر جانے کے لیے لالٹین بہت مفید ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے شہروں میں خاص مقامات پر آگ کی ٹوکریاں رکھی جانے لگی تاکہ جو لوگ اندھیرے کے وقت چل پھر رہے ہیں انہیں مشکل نہ ہو، یعنی اسٹریٹ لائٹس کے طور پر ان کو استعمال کیا گیا، لالٹینوں کو اسٹریٹ لائٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔
شہد کی مکھیوں کے جمع کیے ہوئے موم کو جلا کر روشنی کرنے کا طریقہ قدیم روم کے زمانے میں بھی دریافت ہو چکا تھا، لیکن شمع کا رواج اس وقت عام ہوا جب چربی کی صورت میں موم کا سستا مترادف مل گیا۔ پگھلی ہوئی چربی کی شمعوں کا رواج بہت عرصے تک عام رہا۔ شمع کے عروج کے زمانے میں چراغ بھی جلتا رہا۔ تیل کے دیے اور چراغ آج تک باقی ہیں۔ 18ویں صدی میں چراغ کو ایک نئی شکل اس وقت مل گئی جب اس میں مٹی کا تیل جلایا جانے لگا۔ بعد میں اس کے چاروں طرف شیشے کی نلکی اور بغیر دھوئیں کی بتیاں لگا دی گئیں۔ یوں وہ پہلے مصنوعی روشنی تیار ہوئی جس کا شعلہ خوب روشن تھا اور بغیر کسی بو کے جلتا تھا۔ 18ویں صدی میں گیس لیمپ کو فروغ حاصل ہوا۔ ان کا رواج انگلستان میں ہوا۔ نیو یارک شہر کی سڑکوں پر گیس لیمپ نصب کر دیے گئے۔ گیس کی روشنی نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو روشنی کے شہر بنا دیا۔ گیس کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب بجلی کی روشنی دریافت ہو گئی۔ تھامس ایڈیسن نے ایسا بلب ایجاد کیا جو تار کی مدد سے اور شعلے کے بغیر جلتا تھا اور روشنی دیتا تھا۔ بجلی کے بلب کے سامنے چراغ اور لالٹین سب کی روشنی ماند پڑ گئی۔ گھر اور کارخانے جگمگا اٹھے۔ رات میں دن کا سما ہو گیا۔ جدھر دیکھیے اجالے ہی اجالے ہیں۔ اور یہ کس کی مرہون منت ہوا؟ یہ تھامس ایڈیسن کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس نے بلب ایجاد کیا تھا اور بلب کی وجہ سے ہی ہر طرف روشنی ہوئی تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سائنسدان جو ابھی تک بہتر روشنی کی تلاش میں سرگرداں ہیں، یعنی لگے ہوئے ہیں، ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی۔ یہ فلوریسنٹ روشنی ہے۔ فلوریسنٹ شیشے کی سیل بند نلکی میں روشنی چھوڑنے والا ایک مادہ ہے جو برقی رو سے منور ہو جاتا ہے اور پھر بہت عرصے تک جل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کھٹکا دبانے سے آج کا انسان رات کو دن اور اندھیرے کو اجالا بنا سکتا ہے۔ تاریکی کو دفع کرنے کے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے رات بنائی اور میں نے چراغ بنایا، تو نے مجھے صلاحیت دی اور میں نے اس صلاحیت کو استعمال کر کے چراغ بنایا۔ یعنی چھوٹا سا کھٹکا کس کو کہا جا رہا ہے؟ بٹن دبانا، کہ ہمیں تو کوئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کہ ہمیں تو سمجھنے کے بنا بنایا سب کچھ مل گیا۔ ہم ایک بٹن آن کرتے ہیں اور اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 99، پیج 99 پہ آ جائیں۔ یہ چراغ انسان کی تلاش کا ایک کارنامہ ہے۔ چھوٹا سا کھٹکا دبا کر آپ جو روشنی بکھیر دیتے ہیں، اس تک پہنچنے میں انسان کو کئی صدیاں لگی۔ دنیا کے اندھیرے کا خوف پرانے زمانے کے انسان میں اس طرح بیٹھ گیا ہوگا کہ ہم آج بھی خوشی کا اظہار روشنیاں جلا کر کرتے ہیں۔ جو ہم آج بلب روشنیاں دیکھتے ہیں، تو یہاں تک پہنچنے کے لیے کہ ایک بٹن کو دبایا اور ہر چیز روشن ہو گئی، اس تک پہنچنے میں انسان کو کئی صدیاں لگی ہیں۔ کئی لوگوں کی محنت، کئی لوگوں کی ذہنی صلاحیتیں اس میں بروئے کار لائی گئی ہیں۔ چولہا، بعض لوگ بہت جلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جلنا ان کی فطرت ہے۔ ایسے جل کوکڑوں کو کوئی پسند نہیں کرتا اور نہ ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا اور ان کے آگ لگ گئی۔ بھڑک کر شعلہ بن جانے والوں اور جلتے رہنے والوں کو تمہیں بس چولہے کی بات نرالی ہے، اس کی آگ سب کو اچھی لگتی ہے۔ چولہا بھی عجیب چیز ہے، خود آگ میں جلتا رہتا ہے کہ ہماری بھوک کی آگ بجھا سکے، کیونکہ چولہے پہ ہی ہم کھانا بناتے ہیں، چولہے پہ ہی مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ چولہے کا جلنا گھر بار میں برکت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو محلے والے سمجھ جاتے تھے کہ اس گھر کے رہنے والوں پر کوئی مصیبت پڑی ہے، ان کا چولہا ٹھنڈا ہے۔ چولہے بنانا اور پھر آگ جلانا انسان نے فوراً نہیں سیکھ لی، چولہا جلانے میں کافی وقت لگا۔ انسان کی ابتدائی دریافت اور ایجادوں میں آگ بہت اہم ہے۔ آگ نہ جلتی تو روشنی
روشنی ہوتی نہ گرمی۔ آگ نے نامعلوم اندھیروں کو دور بھگا کر انسان کا خوف دور کیا اور دنیا کو اس پر مزید واضح کیا۔ آگ کی مدد سے کھانا پکانا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے انسان صرف وہ کھاتا تھا جو پکائے بغیر کھایا جا سکتا تھا، یعنی پھل اور سبزیاں کھاتا تھا۔ جو بھی درخت پر اگی ہوئی چیز ملتی تھی وہی کھا لیا کرتا تھا۔ آگ جلا کر انسان نے ان غاروں کی سردی کو دور کیا جو اس کا پہلا گھر تھا۔ آگ سے جنگلی جانوروں کو دور رکھنے میں بھی مدد ملتی تھی۔ آگ کے گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے کسی آدمی کے حصے کا گوشت آگ میں گر گیا ہوگا، اس نے اٹھا کر کھایا ہوگا تو پتہ چلا ہوگا کہ آگ میں بھون کر اس کا مزہ بہتر ہو گیا ہے۔ یوں پکانے کی ابتدا ہوئی ہو۔ کھلی آگ کو تیز ہوا سے بچانے کے لیے آگ کو ایک خاص جگہ رکھا جاتا اور اس کے چاروں طرف پتھر لگا دیے جاتے۔ یہ آتش دان بن گیا۔ ہزاروں برس تک یہ آتش دان، جس سے چولہے کا کام بھی لیا جاتا، گھر کا مرکز بنا رہا۔ گھر والے اس کے گرد جمع ہو کر بیٹھتے اور کوئی دشمن بھی یہاں پہنچ جاتا تو اس کو مہمان سمجھ کر کھانے میں شریک کر لیا جاتا تھا۔ جن آتش دانوں کے گرد بیٹھ کر جاڑے کی لمبی لمبی راتوں میں سارے گھر والے اکٹھے ہوتے اور قصے کہانیاں سناتے۔ جاڑے یعنی سردی میں، سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے اکٹھے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ اب قصہ پالینہ بن گئے، یعنی اب سب اپنے اپنے محور میں بند ہو کے رہ گئے۔ آج کل کے گھروں میں سینٹرل ہیٹنگ سے گرمی پہنچتی ہے۔ پہلے لکڑی اور کوئلہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے تھے، اب ان کی جگہ تیل، سوئی گیس اور بجلی نے لے لی ہے، اور وہ دن بھی دور نہیں جب یہ سارے کام شمسی توانائی سے کیے جائیں گے۔ یعنی اب تک تو یہ کام بجلی، گیس اور تیل کر رہے ہیں، تو بہت جلد ہی یہ کام سورج کی روشنی سے بھی کیا جانے لگے گا، بلکہ آج کل تو یہ کام ہو بھی رہا ہے۔ صفحہ نمبر 100 پہ آ جائیں، پیج 100۔ آتش دان کے ساتھ ساتھ چولہا بھی ترقی کرتا گیا۔ سب سے پہلا چولہا یوں بنا ہوگا کہ زمین پر ذرا سی صاف جگہ کر کے آگ پر کچھ پکنے کو رکھ دیا ہوگا۔ جب برتن استعمال ہونے لگے تو انہیں جلتی آگ پر رکھ کر یا آتش دان پر ٹکا کر ان میں پکایا جانے لگا۔ ایندھن کے مختلف ذرائع کے ساتھ ساتھ چولہوں کی شکلیں بھی بدلتی رہی ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے چولہے میں عام طور پر لکڑی جلائی جاتی تھی اور آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکنی سے پھونکیں ماری جاتی تھی۔ پھر پتھر کے چولہے عام ہو گئے۔ یہ چولہے بعض مرتبہ پھٹ بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ روٹی پکانے کے لیے بہت سے معاشروں میں ایک خاص وضع کا چولہا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں روٹی تندور میں پکتی ہے، تندور سے روٹی خوب سینک کر اور سرخ ہو کر نکلتی ہے۔ گیس اور بجلی نے اب چولہے کی کایا پلٹ دی ہے۔ کھانا پکانا اتنا صبر آزما کام نہیں رہا۔ مائکرو ویو نے کھانے پکانے کو چند لمحوں کی بات بنا دیا ہے۔ چولہا اب بھی جل رہا ہے، لیکن مختلف انداز میں۔ جس طرح سے ضروریات بڑھتی گئی، لوگوں نے ایجادات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا اور آج ہمارے لیے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ ہم ایک بٹن دباتے ہیں تو اس کے ذریعے روشنی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا پکانے لگے تو ہمیں صرف ایک تنکا جلانا پڑتا ہے، ماچس کا ایک تنکا جلاتے ہیں اور ہم چولہا جلا لیتے ہیں۔ ہاں، بہت سے ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں پر گیس موجود نہیں ہے، ان کو لکڑیوں کے ذریعے اور پھونکنی یا کوئلے وغیرہ جلا کر پھونکنی کے ذریعے پھونکے مار کر بھی آگ جلانی پڑتی ہے۔